बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो बाग़ जनाह के अंदर मौजूद है। यहाँ मौजूद हम इसलिए हैं, आए हम इसलिए हैं कि यहाँ हमने आज बात करनी है कि ये जो लाइब्रेरी है इसकी तारीख़ क्या है। तारीख़ मुख्तसर ये है कि यहाँ लाहौर का पहला जिम खाना था। आपको याद होगा 1965 के अंदर इंडिया ने कहा था कि जी हम नाश्ता जो है लाहौर जिम खाना करेंगे। तो जिम खाना जो लाहौर है जो इस वक्त मौजूद है वो जिम खाना नहीं था, ये जगह जिम खाना थी। फिर जनरल ग़ुलाम जिलानी साहब ने इसको लाइब्रेरी का दर्जा दिया और इसका कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वो भी हम बताएंगे। यहाँ अमेरिकन फंडिंग से भी एक हॉल बेहतरीन बनाया गया है, उसके ऊपर भी बात होगी। लाखों की तादाद में यहाँ किताबें मौजूद हैं, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, दुनिया की हर ज़बान के अंदर यह किताबें मौजूद हैं। 900 से 1000 ख़वातीन व मर्द एक दिन के अंदर इन आउट होता है इस हॉल के अंदर। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े सवालात हैं। हमने बच्चों से बात भी करनी है। डीजी लाइब्रेरी जो हैं हमारे काशिफ मंजूर साहब, उनसे भी बात करेंगे। जो चीफ़ लाइब्रेरियन हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत सवालात करने हैं, लेकिन इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए आपने मेरे साथ मौजूद रहना है। हम मौजूद हैं काशिफ मंजूर साहब के साथ और डीजी लाइब्रेरीज़ हैं पंजाब। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो अच्छे फ़ैसले हैं उनमें से एक अच्छा फ़ैसला ये भी है इनका डीजी होना। परफेक्ट जगह पे एक परफेक्ट आदमी हैं। 2 साल का अरसा हो गया। तो ये जो जगह है, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं और ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, जितने भी शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती कि हम एक ब्यूरोक्रेट से मिलने जाएं, बल्कि वो ये समझते हैं कि हम अपनी एक बरादरी के फ़र्द से मिलने जा रहे हैं। बड़े अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, नस्र निगार हैं, पूरी दुनिया में आते हैं जाते हैं। तमाम जो अच्छे अखबारात हैं, मैगज़ीन हैं, उनके अंदर इनका आर्टिकल शाया होते आ रहे हैं साल से। काशिफ साहब, क्या क्या आपने बेहतरी की सूरत लेके आए हैं यहाँ? जी, सबसे पहले तो ये है कि इस लाइब्रेरी में कुछ मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, उनको पूरा करने की हमने कोशिश की। यहाँ पर फर्नीचर का मसला था, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो ताज़ा किताबें थी वो उस तरह से नहीं आ रही थी। और उसके साथ साथ हमने मेंबर्स की तादाद में इजाफ़ा किया। यहाँ पर एक और हमने ये इजाफ़ा किया है कि लिंकन कॉर्नर के नाम से यूएस गवर्नमेंट की तामन से यहाँ पर एक स्मार्ट लाइब्रेरी बनी है जो जदीद तरीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। और उसमें वो एक हमारी एक हाइब्रिड लाइब्रेरी है जिसमें ऑनलाइन दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज दस्तयाब हैं और इसके अलावा किताबें भी हैं और वह तकरीबन 60-70 लोगों की एक बैठने की अच्छी जगह है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इस बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए भी पीएनडी से एक प्रोजेक्ट लिया है 85 मिलियन का, वो भी शुरू होने वाला है। उसका बाकायदा एग्जीक्यूशन जो है वो सर्वे हो चुका है। उसके साथ हमने इल्मी अदबी सरगर्मियों के लिए कोशिश की है कि यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान से प्रोग्राम हों। हमारे सारे सूबों के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, किताबों की सेरेमनीज़ होती हैं, सीएसएस के लिए प्रोग्राम होते हैं। और उसके साथ साथ हमने नई किताबें ख़रीद कर इस लाइब्रेरी के वक़ार में बड़ा इजाफ़ा किया है। और यही सूरत हाल पाकिस्तान पंजाब की तमाम लाइब्रेरीज़ की है, जैसे पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, मॉडर्न टाउन लाइब्रेरी है, इसी तरह से सेंट्रल लाइब्रेरी। टोटल कितनी लाइब्रेरीज़ आपके अंडर आती हैं? जी, हमारे इस वक्त तकरीबन 20 लाइब्रेरियां हैं, जिसमें 11 लाइब्रेरियां फुली फंक्शनल हैं और इसके अलावा 3-4 लाइब्रेरियां अपनी कंप्लीशन अपनी तकमील को पहुंच गई हैं और चंद एक लाइब्रेरियां ऐसी हैं जो जिनका प्रोजेक्ट किसी न किसी स्टेज के ऊपर है। इसके अलावा लाइब्रेरियां लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की 80 के करीब हैं और ई लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत शुरू हुआ था, जिसके तहत 20 लाइब्रेरियां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही हैं। हमने ये भी किया कि हमने कोलैबोरेशन की है, इश्तराक किया है, बहुत सारे MOU साइन किए हैं हमने। और जो पंजाब की बड़ी लाइब्रेरियां हैं जैसे लम्स की लाइब्रेरी है, चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उन सब के साथ हम अपनी ट्रेनिंग भी कराते हैं, अमले की विज़िट भी करवाते हैं।
اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بے شمار وفود جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے، پاک آرمی کے سول سروسز اکیڈمی سے، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے سول سروسز کے لوگ آتے ہیں، پرائیویٹ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ والے آتے ہیں۔ یہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک لائبریری تھی ہمارے پاس جو اب چلڈرن لائبریری، اور اس کے بعد نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس بن گئی ہے۔ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن جیسا ادارہ ہے جو کہ لائبریریوں کی امداد کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ کب سے آپ ادب سے جڑے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بچپن میں جب مجھے کھلونے دیے گئے تھے اور میں ان کو توڑ دیتا تھا، تو وہ جب مجھے چھین لیے جاتے تھے تو مجھے کوئی مصروفیت چاہیے تھی، تو اسی زمانے میں مجھے ہلکا سا یاد ہے کہ میں کتابوں کی طرف مائل ہوا، اور وہاں سے اب میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب میں نے مطالعہ نہ کیا ہو، اور کوئی صحت کا کوئی ایشو ہو تو شاید باقاعدگی سے کب لکھنا شروع کریں گے، یا باقاعدگی کب آپ بولنا شروع کریں گے؟ ابھی میں نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں، کتابوں پہ تبصرے کیے ہیں، میری گفتگویں بہت ساری ہیں، ادبی جو معاملات ہیں ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ میں پروفیشنل لیکچر دیتا ہوں بہت ساری گورنمنٹ کی اکیڈمیز میں اور یونیورسٹیز میں، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب میری ابھی تک نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی ٹائم ہے، اور لیکن اب جیسا جیسا ایک ایکسپوجر بن رہا ہے میرا خیال ہے میں کتابیں لکھنا شروع کر دوں۔ کوئی 5 اچھے شاعر کون سے ہیں، 5 اچھے ادیب کون سے ہیں آپ کے نزدیک؟ شاعر تو دیکھیں جو ہمارے کلاسک شعراء ہیں جس میں میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، پروین شاکر ہے، تو ان کے نام بڑی آسانی سے لیے جا سکتے ہیں، جن کی مقبولیت بھی انتخاب پر ہے اور ان کا کانٹینٹ بھی اچھا ہے۔ اور اگر آپ نثر نگاروں کی بات کریں تو اس میں ظاہر عبداللہ حسین ہیں، اس میں قرۃ العین حیدر ہیں، مستنصر حسین تارڑ ہیں، مختار مسعود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی راشد شاہ صاحب ہیں جو لکھتے ہیں تہذیب اسلامی کے اوپر، ان کی کتابیں بڑی جاندار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب اور شاعر تو بہت زیادہ ہیں پنجاب اور پاکستان میں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چند ایک لوگ ہیں، اس فہرست میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کتنا ایک اچھا ضروری ہوتا ہے بندے نے، اگر اچھا لٹریچر آپ نے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، تو کتنا ٹائم دینا چاہیے ایک بک کو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کم از کم 100 کتابیں جو کلاسکس میں شمار ہوتی ہیں ان کا مطالعہ سبکن ہونا چاہیے، مطلب شوق بھی ہو اور اس کے ساتھ محنت بھی ہو۔ تو اس کے بعد جنرلی ایک پرنسپل یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر اچھا لکھنا ہے تو اچھا پڑھیں، جتنا زیادہ آپ اچھا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اچھا لکھ سکیں گے۔ آپ کا مشاہدہ اچھا ہو، آپ اپنی شخصیت کی بھٹی میں مختلف اور متضاد جو نقاط نظر ہیں ان کو پگھلائیں اور اس کے بعد اپنی ایک رائے ڈیولپ کریں۔ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس میں بعض اوقات 20 سال 30 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی گفتگو میں صلابت اور آپ کی جو رائے ہے اس میں ایک طاقت نہیں آ سکتی۔ حال ہی میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ کتابوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، انہوں نے 25 کتابوں پہ پابندی لگائی ہے جس میں اروندھتی رائے اور کشمیر کے کچھ مصنفین ہیں اور ان کے کچھ اور بھی اپنے مصنفین ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی سنگین اقدام ہے، اس سے کشمیریوں کی جو تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کا معاملہ ہے وہ رک نہیں سکتا۔ کتابوں پہ پابندی لگانے سے کبھی بھی تحریکیں نہیں رک سکتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بے شمار جو کتابیں ہیں ان کو بین کیا گیا، کچھ مذہبی کتابیں تھیں، کچھ ادبی کتابیں تھیں، کچھ سیاسی کتابیں تھیں، تو ان کو بعد میں ان پہ بین اٹھانا پڑا۔ میرا نہیں خیال کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر پاکستانی گورنمنٹ کسی بک کے اوپر پابندی لگاتی ہے تو کیا اس کتاب کو پھر لائبریریوں سے بھی نکال دیا جاتا ہے؟ جیسے میرا مقصد یہ ہے کہ جن 25 کتابوں پہ مقبوضہ کشمیر پابندی لگی ہے، کیا ان کتابوں کو وہاں کی جو لائبریریز ہیں وہاں سے بھی بے دخل کر دیا جائے جی گا؟ بالکل، یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ لیول پہ پالیسی بن جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، ایک اخبارات میں گورنمنٹ کی طرف سے اشتہار آتا ہے کہ یہ کتابیں اب بین کر دی گئی ہیں، اور ان کا رکھنا اور ان کا پھیلانا۔ کبھی کوئی پاکستان میں ایسا واقعہ آیا ہے؟ پاکستان میں ماضی میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ انگریزی کتابیں یہاں پر بین کی گئی ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا سیٹنک ورسز وہ بین کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ لیزلی ہیزلنگٹن کی 2 کتابیں آفٹر دا پروفٹ اور دا فرسٹ مسلم وہ بھی بین کی گئیں، یہ باقاعدہ اشتہار آپ کے ان 2 سالوں کے درمیان کوئی ایسا واقعہ ہوا؟
نہیں الحمدللہ ہمارے اس پہ 2 سال کے تقریباً پیریڈ کے دوران کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ اب گورنمنٹ کی ویجیلنس بڑی مضبوط ہے، اور اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی کنٹروورشل ہے جو کہ سرکاری طور پہ جس کو متنازعہ اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو ہم فوری طور پر اپنا سٹاک چیک کرتے ہیں۔ جی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک لینی ہے، کاشم منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اب ہم نے آپ کو لائبریری کا وزٹ کرانا ہے، جگہ جگہ جو کونے ہیں، جو ایریاز ہیں، جو پورشن بنے ہوئے ہیں، کس ایریے میں کون سی کتابیں ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی کتابیں اس لائبریری کے اندر ہیں، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سی ایس ایس پی ایم ایس کرنے والے بچیاں اور بچے، ان کی بڑی تعداد یہاں کیوں آتی ہے، کیا اس کی ریزن ہے، کیا ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہوں گی بریک کے بعد۔ سر یہ ان کا کیا وجہ ہے جو یہ فریم کے اندر کتابوں کو محفوظ کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ کلیکٹڈ ایڈیشنز ہوتے ہیں، جو بڑے سائز کی کتابیں ہوتی ہیں، نایاب کتابیں ہوتی ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، یا اسپیشلی ایڈیشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈیلکس ایڈیشن آپ کہہ لیں۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ پاکستان کی یہ موضوعات قرآن کی ایک جی فتح محمد کتاب جلندری صاحب ہے۔ کا۔ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، مہاتما ڈیوک صاحب کا بھی ترجمہ ہے، اور سعید الظفر صدیقی ایک رائٹر ہیں، انہوں نے یہ 10 سے زیادہ جلدوں میں اس ترجمے کو مکمل کیا ہے۔ موضوعات بار یہ بڑا نایاب قرآنی ایک نسخہ ہے جو کہ گفٹ کیا گیا جو 91 میں جی 91 میں ایران کی طرف سے، تو یہ 91 میں چھپا تھا، اور یہ فارسی رسم الخط میں یہ ایک بڑا ہی دلکش نسخہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو دوسری طرف بھی کتابیں نظر آئیں گی۔ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ لائبریری میں کم سے کم 10 نئے گوشے ان کا ہم نے اضافہ کیا، جس میں گوشہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، گوشہ خلفائے راشدین، اور اگر کیمرہ دکھا سکے تو ہم نے علامہ اقبال کا گوشہ، قائد اعظم کا گوشہ، مرزا غالب ان کا گوشہ، فیض احمد فیض کا گوشہ، مشتاق یوسفی، مشفق خواجہ، اور دفتری اردو پہ یہاں پر سب سے بڑا ذخیرہ آپ کو ملے گا کہ اگر آج آئین کے مطابق دفتری زبان اردو کو بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تمام کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی ادب کا گوشہ جس کا آج افتتاح ہے، اور مولانا ظفر علی خان کا بھی ایک گوشہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ یہ میگزین سارے دیکھ سکیں، یہ سارے میگزینز ہیں، اور یہ جو جتنے بھی پاکستان سے علمی، ادبی، مذہبی رسائل چھپتے ہیں، ان کی یہ بڑا اکثریت اچھا آپ کو سادہ یہاں جی، پر سیدھا راستہ۔ جی 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 کاشف صاحب یہ ایریا کون سا ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری لائبریری کا ایک ہال تھا جس کو ہم نے ایک نئی اسمارٹ لائبریری میں تبدیل کیا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ کے تعاون سے یہاں پر لنکن کارنر بنایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے امریکن سینٹر ہوتے تھے تو وہ ایک بڑی لائبریری تھی، اب یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں لائبریریوں میں اور یونیورسٹیز میں یہ بنا دیے جائیں۔ تو یہ لاہور میں دوسرا لنکن کارنر ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہائبرڈ لائبریری ہے جس میں آن لائن بھی ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں۔ یہ آپ بائیں ہاتھ پہ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کتابیں اور رسائل ہیں جو کہ یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ بالکل سارے کا سارا جدید ترین آلات سے لیس ہے۔ جیسے آپ یہاں پر 3D پرنٹر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں سے ویژول دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے لیے، خواتین کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور وہ سامنے ہمارا کانفرنس روم ہے، یہ وجے ہیں، اور یہ ہماری ہندو برادری سے ہیں، اور یہاں پر وہ لنکن کارنر کی طرف سے ایک ان کے اہلکار ہیں۔ یہ 50 ملین کی لاگت سے یو ایس گورنمنٹ نے اس کو تعمیر کیا، ریکارڈ ٹائم میں یہ پچھلے سال مکمل ہوا، اور اس کا پھر دسمبر میں افتتاح ہوا، اور جو بھی قائد اعظم لائبریری کا ممبر ہے جس کے پاس کارڈ ہے وہ اس کے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ لنکن کارنر کی اپر سٹوری ہے، یہ ہمارا کانفرنس روم ہے، یہاں پر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، لنکن کارنر کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہاں پر کم از کم 20 سے 25 لوگوں کا انتظام ہے، اور یہاں پر کانفرنس روم کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بڑی این سی ڈی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر اپنا کسی قسم کا پروگرام کرنا چاہیں جو کہ کم لوگوں کا ہو، ہماری بڑی بک کے متعلقہ ہو، بک کے متعلقہ، ادب کے اوپر ہو، سے متعلقہ، لیکن یہ چھوٹی ایک میٹنگ کے لیے ہے۔ کانفرنس کے لیے ہمارے اور ہال ہیں، آڈیٹوریم ہے باقاعدہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بڑی ہی جو ہے نفاست کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جہاں ہم اب اس وقت جا رہے ہیں، یہاں نیچے کیا ہے جی؟
یہ نیچے بیسمنٹ میں ہمارے 2 ہال ہیں. اس سائڈ پہ ہمارا اردو ہال ہے، مولوی عبدالحق کے نام سے ہے، جہاں پر اورینٹل سیکشنز ہیں جس میں آپ کو اردو کی، عربی کی، فارسی کی کتابیں ملیں گی، تصوف پہ مٹیریل ملے گا، اور اس کے علاوہ جو اسلامی علوم ہیں ان کے اوپر ہماری کتابیں موجود ہیں. یہ تو بہت پرانا حال ہے اور بڑی سیڑھیاں ہیں، اور ابھی بھی ہم نیچے چلتے جا رہے ہیں. جی بالکل، یہ ہماری عمارت 1860 کی دکھائی ہے، تقریباً 160 سال اسے مکمل ہو چکے ہیں. 160 سال. یہ جو ہمارے ہال ہیں یہ 21ویں صدی کی ابتدا میں بنے تھے. مقصد یہ تھا کہ لائبریری میں ایکسپینشن کی جائے، اس میں توسیع و اضافہ کیا جائے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی ہماری آپ کو کتابیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ان کو یہاں پر منتقل کیا گیا، اور اس سے ہماری کتنی بکس ہوں گی یہاں پر؟ جی کم از کم 50,000 کتابیں اس سیکشن میں ہیں ہمارے. 50,000 سے زیادہ یہ اس ہال کتابیں میں آپ کو اس کتابیں ہال نظر کے آئیں اندر گی. ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر اسپیشل کلیکشن بھی ہیں جو کہ بڑے لوگوں نے ہمیں اپنی لائبریریاں تحفے میں دی ہیں، یا اس کا کچھ حصہ ہمیں تحفے میں. اور ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ان کا تعارف موجود ہوتا ہے اردو اور انگریزی میں. کچھ بڑے نام جنہوں نے یہ کتابیں جی یہاں. بالکل، اس میں صفدر میر صاحب ہیں جو زینوں کے نام سے لکھتے تھے. اس میں شیخ منظور الہی ہیں، اور اس کے عطا اللہ کلیم کی چائنا کلیکشن ہے جو چائنا کے اوپر ان کے کلاسیکل بکس ہیں. اور بھی بڑے نام یہاں پہ، بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اپنی کتابیں ہمیں دیں گے. ٹوٹل کتنے بچے آتے ہیں ایک دن کے اندر یہاں پہ، یا عام جو وزٹر ہیں؟ جو اس میں ہمارے جو یونیک وزٹر ہیں ہم کم از کم 900 کے قریب ہیں، اور 500 کی ہماری سیٹنگ کیپیسٹی ہے جس کو ہم بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 900 لوگ یہاں روز آتے ہیں کم از کم 900 سے 1000 ہمارا ڈیلی فٹ فال ہے. ان آؤٹ. ان آؤٹ ہے، وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس رکھتا ہے. تو کارڈ کو جب اسکین کرتے ہیں تو اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس کمپیوٹر کارڈ بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کارڈ بنانے کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے، چونکہ ایک ریفرنس اینڈ ریسرچ لائبریری ہے تو اس میں آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے. یہ لینڈنگ لائبریری نہیں یہ ہے. سیڑھیوں اوپر کیا جا رہی ہے؟ یہ سیڑھیاں اس کے نقشے کا حصہ ہے. یہ صرف روشنی کے لیے ہیں کہ اوپر جو ہے نا ایک ٹرانسپیرنٹ ہے، فلورسنٹ ہے، کہ یہ اس میں سے ایسے لگتا ہے جیسے دھوپ. کاشف صاحب یہ کون سا حال ہے جہاں پہ آئے ہیں؟ یہ ہمارا ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اور یہ جو لاؤنج ہے اس میں CSS کی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں ہمارا پرانا ریکارڈ موجود ہے، مائکرو فلمز ہیں ہمارے، پرانا جو کتابیں ہیں جو نایاب ہیں، مخطوطات ہیں، کچھ اس کا حصہ یہاں پر پڑا ہوا ہے. اور یہ بڑے قدیم سامان ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. یہ تو پرانی ٹیپ ہے جی. جی جی بالکل، ہمارے پاس جو پرانا ریکارڈ تھا وہ کیسٹ کی شکل میں تھا، ریکارڈ کی شکل میں تھا، جو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ مائکرو فلم کو دیکھنے کا آلہ ہے. یہ تو بڑا اب جدید ذرائع آ گئے ہیں ہمارے پاس. اور یہ پرانا ٹی وی ہے، یہ اس پہ بھی مائکرو فلم دیکھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں صحیح. مائکرو چپ ریڈر ہے. اور یہ کیا کیا پڑا جی؟ یہ سارے VCR ہیں اور کیسٹ ریکارڈر ہیں جس میں آپ جب آڈیو پہ مبنی کو آپ تو ہمارا بچپن یاد کروا جی رہے ہیں. بالکل، یہ وہی چیزیں ہیں، اس زمانے میں یہی تھی، اور اس زمانے کی یہ جدید ترین چیزیں تھیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمپنیاں اس زمانے کی. اس کے اوپر یہ ہے وہ اپنا جس کو توا کہتے تھے. یہ توا اس کے اوپر رکھ کے، پرانے جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں اس کے اوپر چھوٹے بڑے وہ توے رکھ کے چلاتے تھے، تو آپ باقاعدہ سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ تو ایک پوری ڈاکومنٹری اس کی الگ بننی جی اس کی بالکل، یہ بڑی نایاب چیز. یہ بھی اس کا پارٹ ہے جی. یہ اسی کا پارٹ ہے جی. یہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے، یہاں کم از کم 25 کمپیوٹر موجود ہیں، تیز رفتار انٹرنیٹ ہے، اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ 50 کمپیوٹرز کی ایک بڑی لائبریری جو ہے، لیبارٹری جو ہے یہاں پر بنے. بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے جی. جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایز مچ کمفرٹیبل ایز پاسبل ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو مزید ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہ کون سا ایریا سر جہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا انگریزی ہال ہے یا آکسیڈنٹل ہال ہے، جہاں پہ انگریزی ادب اور انگریزی زبان میں لکھے جانے والے مختلف مضامین جو ہیں، جیسے فزکس میں اس کی بایو، کمپیوٹر سائنس، انسائکلوپیڈیا، ریفرنس بکس، وہ ساری یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ایون ٹیکسٹ بکس بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ ہمارے تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے انتظامات ہیں. یہاں کتنی بکس ہوں گی تقریباً؟ یہاں بھی 50,000 سے زیادہ ہے. 50,000 سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبریری میں ٹوٹل ریسورسز کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے، جس میں 1.5 سے پونے 2 لاکھ کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ رسائل ہیں، مخطوطات اور ہیں. یہ روشنی کے لیے اوپر جائے اور ویسے اوپر ہی بکس پڑی ہیں؟ یہ اوپر بکس نہیں ہے، یہ اس کا طرز تعمیر ہے کہ اوپر سے ایسے لگتا ہے جیسے تازہ روشنی جو ہے اور ہوا جو ہے وہ نیچے ہال میں آ رہی ہے، تو یہاں پر روشنی آپ کو بہتر لگے گی. اور یہاں پہ AC صرف 2 لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فیل کر رہے ہوں گے یہ تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ کہاں کہاں سے آتے ہیں جی؟ اسٹوڈنٹ سارے صوبوں سے آتے ہیں جو کہ کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو آرٹیکل لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. اور اس میں چاروں صوبوں سے، KPK سے، بلوچستان سے، سندھ سے، آزاد کشمیر سے، گلگت سے یہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، جو کہ صبح سے جن کا یہاں پر لائن میں وہ لگ جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی انٹری آسانی سے. یہ سارے ایریا بنے ہیں.
جی یہ سارے مضامین وائز ہم نے گوشے بنا دیے ہیں. بچے اپنے لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں؟ جی بالکل لیپ ٹاپ اپنا لے آتے ہیں, اپنے نوٹس وغیرہ لا سکتے ہیں, اپنی کتابیں بھی لا سکتے ہیں, لیکن یہاں سے کتابیں ایشو نہیں ہیں. یعنی کہ ریسرچ کرنے یہاں بیٹھ کے کریں. جی بالکل ریسرچ کریں. یہاں پر ریفرنس کی ہمارے پاس 250 بکس موجود ہیں, انسائکلوپیڈیاز ہیں, ڈکشنریز ہیں, کرونیکلز ہیں, ہر طرح کا یعنی کہ ہمارے پاس ریسرچ کا مواد ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مین ہال ہے. جی ہاں. اب یہ بتائیے کہ جو یہ لائبریری کب بنی, کیسے بنی, اس پہ روشنی ڈالیں آپ. جی اس کی پوری ایک تاریخ ہے. یہ سب سے پہلے جم خانہ کلب تھا جو 1860 کی دہائی میں ڈیولپ ہوا. اس کی ایک سائڈ پہ گورنر ہاؤس ہے, دوسری طرف کلارنس روڈ ہے. تو یہاں پر وہ شام کو آ کے سارے تفریح کرتے تھے اس زمانے کے افسر. اس کے بعد یہ سول سروسز اکیڈمی کے طور پہ بھی استعمال ہوئی 70 کی دہائی کے شروع میں. اور اس کے بعد صدر ضیاء الحق کے دور میں 81 میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ اس بلڈنگ کا جو ہے ری یوز کیا جائے. تو پھر اس کے بعد اس کو 1984 میں لائبریری کا درجہ دے دیا گیا. 25 دسمبر 1984 کو گورنر غلام جیلانی صاحب کے ایما پر صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب نے اس لائبریری کا افتتاح کیا. ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے مین لائبریری میں جا کے, جی جس مقصد کے لیے وہ ہال تھا اس کو ہال میں کیسے بدلا, وہ میں نے سوال آپ سے وہاں کرنا ہے. تو بڑا خاص سوال ہے کہ وہاں جب یہ انگریز یہاں آیا تو اس جگہ پہ اس کی شام کے وقت کیا مصروفیت ہوتی؟ جی بالکل, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی یہاں پر جو نوٹیبلز تھے, جو معزز شہری تھے, انہوں نے اس کے لیے اپنے ڈونیشنز بھی دیے. اور پھر اس کے بعد یہ پہلا ہال ہے منٹگمری ہال کے نام سے جو تعمیر ہوا لائبریری کے لیے. پھر اس کے بعد لارنس ہال ہے جس کو ہم اقبال ہال کتنا کہتے ہیں. بجٹ درکار ہوتا ہے سال میں اس لائبریری کو چلانے کے لیے؟ یہ ہمیں کم از کم اس کے لیے کم از کم 20 کروڑ روپے چاہیے. اور اگر تھوڑا سا بجٹ ہمارا زیادہ ہو جائے تو ہم اس کی سہولتوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے ایئر کنڈیشنر زیادہ لگ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کی رفتار زیادہ تیز ہو سکتی ہے, فرنیچر زیادہ اور نیا اور اچھا آ سکتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو سہولتیں ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کتابوں کا بجٹ ہمارا بڑھ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم فلیگ شپ لائبریری بنا سکتے ہیں, ایک آئیڈیل لائبریری بنا سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے. یہ کیا ہے کاشف صاحب, یہ بتائیے گا ذرا. یہ ان عطیہ دہندگان کی فہرست ہے جنہوں نے اپنی رضامندی سے اس لائبریری کو بنانے کے لیے چندہ دیا. اور یہ اس وقت پنجاب کے گورنر تھے رابرٹ منٹگمری صاحب, جن کے نام پر یہ منٹگمری ہال ہے. اور یہ سب ان کی لسٹ ہے جو 1865 میں یہ ہال مکمل ہوا اور 1867 میں اس میں تو بھائی چارہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم بھی نام ہیں, غیر مسلم نام بھی, سکھ بھی ہیں, سب کے نام ہیں. یہ بالکل اس زمانے میں ایسا ہی تھا. اور یہ لاہور اور کتنا پیسہ انہوں سب نے دیا؟ ان لوگوں نے مجموعی طور پر یہاں پر اگر کہیں مینشن ہو تو یہ ہزاروں روپے دیے. مطلب اس زمانے میں وہ بھی ظاہر بہت بڑی رقم پوری لائبریری جو ابتدائی طور پہ تھی چند ہزار روپے میں بن گئی, یہ بالکل مکمل ہو گئی. اور یہ کیا جی؟ یہ ہندی میں ان عطیہ دہندگان کے نام ہیں کہ جنہوں نے مطلب یہ بھی ویسی لسٹ ہے جیسی آپ کو وہاں اردو میں نظر آ رہی ہے, اسی طرح کی یہ ہندی زبان میں لکھی ہوئی لسٹ ہے اور یہ بھی اسی زمانے کی ہے. آخر میں یہ بتائیے کہ ایک بندے نے ممبرشپ لینی ہے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے گا؟ ممبرشپ ہے جو لوگ 14 سال کی تعلیم جن کی مکمل ہو, جو گریجویٹ ہوں, اور وہ اسٹوڈنٹ ممبرشپ ہے ہمارے پاس, کیجول ممبرشپ ہے ہمارے پاس, ایک آنریری ممبرشپ ہے اور ایک لائف ٹائم ممبرشپ ہے. یہ 4 قسم کی ممبرشپس ہیں. کتنے عرصے کی ممبرشپ ہوتی ہے؟ یہ ممبرشپ لائف ٹائم کی تو ساری عمر کے لیے. سیلیبریٹی کو آنریری ہم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا فخر ہیں جب مرضی ہیں. اسٹوڈنٹ کو لیے 1 سال کی ممبرشپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ لائف ٹائم ممبر بننا چاہیں وہ بھی ہے. کیجول ممبرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں تو اس کی نامنل سی فیس ہے, وہ آئیں جب مرضی کارڈ دکھا کر اندر داخل. اسٹوڈنٹ سے کیا چارج کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ سے ہم اس وقت صرف جو ہے وہ 500 روپے سیکورٹی ہے اور 300 روپے سے 1000 روپے تک زیادہ زیادہ ممبرشپ فیس ہے. سر اس ہال کی بتائیں خصوصیت کہ جب انگریز یہاں تھا تو وہ اس ہال کو شام کے اوقات میں کس پرپز کے لیے یوز کرتا تھا؟ جی بالکل, یہ ہال چونکہ گورنر ہاؤس کے بالکل قریب جو عمارت واقع تھی تو یہ ہال جو ہے وہ ان کی تفریح کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو وہ ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں شام کے, وہ یہاں پر وہ سارے ہوتے تھے. کیا تفریح تھا؟ آپ یہ کہہ لیں کہ ناؤ نوش کی محفلیں ہوتی تھیں یہاں پر, رقص و سرود کی محفلیں یہاں پر ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ یہاں پر وہ اپنی سوشل گیدرنگس کرتے تھے. اور جو ایلیٹ پہلا جم خانہ یہ ہے؟ جی پہلا جم خانہ انفیکٹ یہ تھا جس کو انہوں نے مطلب ایک آپ نے لارنس گارڈن کے اندر قائم مطلب کیا ہم نے اس کو فتح کیا. بلا شبہ یہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں ورثے میں ملا اور پھر جم خانہ ایک اور جگہ پر چلا گیا. خواتین و حضرات, یہ وہ جگہ ہے کہ 1965 میں جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو انڈین فوج کے جو افسران تھے ان کا یہ خیال تھا, دعویٰ تھا کہ ہم جو صبح کا ناشتہ ہے جم خانہ لاہور میں کریں گے. تو لاہور جو جم خانہ اس وقت ہے وہ جم خانہ نہیں, جم خانہ اس وقت 1965 کے اندر
یہ تھا جہاں ہم کھڑے ہیں، یعنی قائد اعظم لائبریری کی جو کانفرنس ہال ہے، یہ جگہ ہے وہ کہ جہاں ان کا خیال تھا کہ ہم ناشتہ صبح کریں گے لاہور جم خانہ کلب کے اندر۔ جی بالکل، یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جم خانہ چونکہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے مقبول جم خانہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کو خدا نخواستہ جب فتح کر لیں گے تو ہم شام کی چائے یہاں پہ پئیں گے اور یہاں پر اپنا جشن بنائیں گے، لیکن قدرت نے اور ہماری فوج نے ان کے دانت کھٹے کر دیے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اقبال ہال کے نام سے ہمارا آڈیٹوریم ہے جہاں پر سارا پرانی تقریبات جاری رہتی کچھ ہیں۔ ریکارڈ سے تصاویر ملی ہیں سال کے اندر جب محفل سجتی تھی، اس کی پکچر کوئی ایسا ریکارڈ؟ کچھ پروگراموں کی تصویریں ہیں، کچھ بہت زیادہ جو کلب کی ایکٹیویٹیز ہے اس کی تصویریں تو شاید کہیں ریکارڈ میں مل جائیں، ہاں پرائیویٹ سرگرمیوں کی، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اس کی پوری ایک بک ہم نے بنا دی ہے جو کہ پکٹوریل بک آف قائد اعظم لائبریری ہے۔ اس میں آپ کو ہسٹری بھی ملے گی، پاکستان بننے کے بعد کا احوال بھی ملے گا، اس لائبریری کی ڈیولپمنٹ بھی ملے گی، اور ویسے یہاں پر ہماری قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے جو ہیرو تھے بڑے تحریک آزادی کے، ان کی تصویریں جو ہیں یہاں پر آویز ہیں۔ سر آپ کے نزدیک کتاب کی کیا اہمیت ہے، لائبریریوں کی کیا اہمیت ہے، اور پنجاب کی جو لائبریریز ہیں، پھر کاشم منظور صاحب کا ڈی جی لائبریریز ہونا؟ کتاب کی اہمیت تو بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے بالکل مسلمہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک ہے اس کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، تو کتاب سے ہی جڑے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں یا کسی بھی طرح سے، نہ صرف مسلمانوں دنیا بھر میں علم کی ترویج ہوتی ہے، اور ان کتابوں کے لیے جہاں رکھی جاتی ہیں ان کے لیے کتب خانے اور لائبریریز، اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ عاشور بنی پال سے اگر شروع کیا جائے تو آج کی موجودہ لائبریریز تک ایک پوری تاریخ ہے، جس میں بغداد کا کتب خانہ تھا، جس میں اسکندریہ کا کتب خانہ تھا، اور اب ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں لاہور جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے اور لائبریریوں کے حوالے سے مرکز ہے، اور یہاں پر بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل کی بھی ہمیں یہاں پہ لائبریریاں نظر آتی ہیں، اور جس طرح پنجاب پبلک لائبریری ہے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری ہے، اور وہ تو ظاہر ہے ادارے کی لائبریری ہے، لیکن 1984-85 میں جو قائد اعظم لائبریری یہاں پر بنائی گئی، اور ایک بہت ہی خوبصورت مقام لارنس گارڈن جس کو باغ جناح کا نام دیا گیا، وہاں پر دو موجود منٹگمری ہال اور لارنس ہال، ان دونوں کو لائبریری میں کنورٹ کیا گیا۔ میرے خیال میں ان دونوں ہالز کا اس سے بہترین استعمال نہیں ہو سکتا تھا، صحیح، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مرکز بنتی چلی گئی شہر کا، اور یہاں پر اس زمانے میں جب 80 کی دہائی ہے اور 90 کی دہائی ہے کہ میڈیکل سائنسز کے بہترین جرنلز یہاں پر آتے تھے، اور جتنا رش یہاں پہ میڈیکل CSS کرنے والوں کا تو اتنا ہی رش یہاں پہ میڈیکل اور انجینئرنگ والوں کا یہاں پہ رش ہوتا تھا، کیونکہ ان کو جدید ترین جو یہاں پہ لٹریچر ہے وہ ملتا تھا۔ یہ لائبریری کاشم منظور صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کاشم منظور صاحب میرے نزدیک جو لائبریری سے وابستہ شخص ہو اس کو صاحب علم بھی ہونا چاہیے، اور پڑھا لکھا اور ادب کا ذوق بھی رکھا ہوا۔ تو کاشم منظور صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بالکل درست ایک شخص ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اگر ہم یہاں کہیں۔ کاشف صاحب نے اپنے دور میں اس لائبریری کو بہت زیادہ متحرک کیا۔ بہت شکریہ سر۔ کتاب جو ہے اس کا انسانی معاشرے سے جو تعلق ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جدید رجحانات آنے سے اور ٹیکنالوجی آنے سے اب چیزیں ڈیجیٹل تو ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا میڈیم چینج ہو سکتا ہے، وہ کاغذ سے آپ کی سکرین کے اوپر آ گئی ہے، لیکن کتاب کا آپ تعلق معاشرے سے یا پڑھنے والوں سے ختم نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا۔ اور کاشف صاحب جو ہیں، کاشف منظور، یہ ایک بڑا خوش آئند اضافہ ہیں لائبریریز میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک علمی اور ادبی شخصیت ہیں، پڑھنے کے ساتھ ان کا جو شغف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا پنجاب میں جو لائبریریز ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے لائبریریز کے ریوائیول کے لیے اور لوگوں کو لائبریریز میں لانے کے لیے۔ جس طرح کہ یہاں پہ مختلف فنکشنز ہوتے ہیں مختلف لائبریریز میں، کتابوں کے جو ہوتے ہیں مختلف تقاریب کتابوں کے حوالے سے یا مختلف موضوعات پہ، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا تعلق لائبریری کے ساتھ بحال رکھیں۔ جی، لائبریری اور کتاب
ਕਿਤਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक़ है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें आपको पता है कि रहते हुए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी किताबों से शफ़क़त और उनसे मोहब्बत और ये सारी चीज़ें कितनी हैं। मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी एक ज़माने में एक ठिकाना होता था हर तालिब इल्म का, हर रेडियो से, टीवी से और थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो नाता टूट गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि काशिफ़ मंजूर साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छा ज़ौक़ रखने वाले हैं, बहुत उनको शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, चूँकि ख़ुद अदबी शख्सियत हैं, इस वजह से उनकी पूरी कोशिश होती है कि अदब को प्रमोट किया जाए। और उनकी वजह से मेरा ख़्याल है कि जिन्ना लाइब्रेरी जो है ये ज़िंदगी की तरफ वापस जा रही है। और तालिब इल्म, अभी एक दोस्त थे यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सब आते हैं। जो बड़े हैं उनका कुछ मकसद और होता है, लेकिन जो तालिब इल्म होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें बैठने के लिए एक ठंडी सी जगह मिल जाए और बैठने की जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपने नोट्स देखें और हम अपना कुछ लोड शेडिंग माहौल, बिल्कुल ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि काशिफ़ मंजूर साहब की वजह से यहाँ लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनमें ज़ौक़ भी है और शौक़ भी पैदा होता है कि वो किताबें पढ़ें और अपनी नॉलेज में और तालीम में और इल्म में इजाफ़ा करें। थैंक यू सर। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है जी। ये जहाँ आज मौजूद हैं, ये अगर 5 टॉप लेवल पे देखी जाए लाइब्रेरीज़ पंजाब की, ये पाकिस्तान की, तो उनमें इस लाइब्रेरी का नाम आता है। मुझे बताया गया कि ये अलीड की थी, वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ये बुनियादी तौर पे जिम खाना था और जिम खाने को लाइब्रेरी में चेंज किया गया। अभी बहुत सारी आपसे बातें करनी है, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, अब हम मौजूद हैं एक ऐसे गोशे में जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। हमारे दोस्त हैं घुमन साहब, उनकी किताब की तकरीब रनुमाई है, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शायर अदीब मौजूद हैं। तो अब आइए हम अपने जो शोरा हज़रात हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और पंजाबी के टॉप के लोग यहाँ मौजूद हैं। जनाब ये दसो कि किताब, लाइब्रेरीज़ और पंजाबी। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਪੰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਸੁਖਨ ਦੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੌਣ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ।
ਜੇ ਸੁਣਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਤਲਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500,000 ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਲਮੋਸਟ ਮਰੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲਕਤ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 4 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਟਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਲ ਔਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਢੰਗ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੋਹਣੀ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ। ਥੈਂਕ ਯੂ जी, मैंने तो अपना सफ़र ज़ाहिर है बचपन की बात कर रहा हूँ कि अपना सफ़र मैंने लफ्ज़ों से शुरू किया था, हरूफ से नहीं किया था। हरूफ तहज्जी मैंने बाद में पढ़े थे और लफ्ज़ पहले पढ़े थे, और ये वो लफ्ज़ थे कि जो मैं स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लेके, कहानियों की किताबें लेके पढ़ता था। फिर ये सफ़र आना लाइब्रेरियों तक चला गया, और फिर ज़ाहिर है बड़ी लाइब्रेरियों के साथ भी ताल्लुक़ रहा, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन मैसर हो जाता है। तो ये एक सफ़र है और इस सफ़र को जारी रहना चाहिए। इस सफ़र ही में हमारी ज़िंदगी है, इसी सफ़र में हमारी मुआशरत जो है वो आगे चल सकती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, और मैं अल अमीन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ, और अभी मैंने एडमिशन लिया था CSS में, और अभी मैं लाइब्रेरी में डेली आती हूँ स्टडी के लिए, और कार्ड वगैरह भी मेरा लाइब्रेरी का बन चुका है, और अल अमीन अकेडमी यहाँ से बिल्कुल करीब है, और क्लास के टाइम पे हम लोग वापस चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अशरफ है, मैं गुजरात से हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन फॉर्म D में की है, और हम लोग अल अमीन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग अपनी क्लासेस अल अमीन में लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी के लिए लाइब्रेरी में आ जाते हैं, और लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी है, उसके अलावा फ्री लोड शेडिंग इन्वायरमेंट है, और हर किस्म की बुक्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश, उर्दू, और अगर कभी कोई बुक नहीं भी मिलती तो इसके लिए हम लोग इंटरनेट से हेल्प ले लेते हैं, और इसके अलावा प्रिंट फॉर्म में कोई अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है, और ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हमें बहुत करीब पड़ता है, और इससे हमारी वॉक भी हो जाती है डेली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है और मैं कसूर शहर से हूँ। मैं अल अमीन अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, फ़ारसी और आज पंजाबी के गोशे का भी यहाँ पे आगाज़ हुआ है। हर किस्म की किताबें यहाँ पे तालिब इल्म को पढ़ने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे आने से फ्री लोड शेडिंग माहौल है, और यहाँ पे हम जब क्लास लेनी होती है तो हम वापस अकेडमी में चले जाते हैं, और ये पढ़ने के लिए बहुत मुफीद जगह है।
السلام علیکم، مائی نیم از ازوا اسلم اور میں کرنٹلی جو ہے وہ الامین اکیڈمی میں CSS کی پریپریشن کر رہی ہوں. اور میں CSS پریپریشن کے لیے قائد اعظم لائبریری میں نے جوائن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ بکس ہیں اور جہاں پہ جس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے. انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے ہمیں اور اگر ہم جب اسٹڈی کر کے زیادہ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور ہم باہر جو ہے وہ کافی چلے جاتے ہیں کہ ہم تھوڑا فریش ہو سکیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے کلاسز لینے کے لیے دوبارہ جو ہے الامین اکیڈمی چلے جاتے ہیں جب ٹائم ہو جاتا ہے. السلام علیکم، میرا نام حباب ارشد ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں نے ریسنٹلی الامین اکیڈمی میں CSS میں ایڈمیشن لیا ہے. اور CSS کے لیے جتنی بھی کتابیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لائبریری سے، قائد اعظم لائبریری سے ہم لے لیتے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کی کتابیں ملتی ہیں، کمپیوٹر، فارسی، پنجابی، انگلش لٹریچر، تو کافی آسانی ہو جاتی ہے اس لائبریری سے. السلام علیکم، میرا نیم ماریہ مصطفیٰ ہے اور میں بہاول نگر سے ہوں. میں نے کچھ ٹائم پہلے لائبریری جوائن کی ہے اور اس شارٹ سے ٹائم میں نے بہت کچھ ایکسپلور کیا ہے. اور آئی تھنک اسٹوڈنٹ لائف میں سوشل سرکل بہت میٹر کرتا ہے، اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہم لرن کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ذکیہ ہے، میں منسیرہ سے یہاں CSS کی پریپریشن کرنے کے لیے آئی ہوں. میں یہاں الامین اکیڈمی کے ہاسٹل میں رہ کے CSS کی پریپریشن کری ہوں اور یہاں لائبریری میں آئی تھی اور میں نے یہاں پہ ممبرشپ کروائی ہے. یہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ جو ہے جو بھی بکس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں ایزیلی مل جاتی ہیں. نیوز پیپر یا جو بھی ہمارے پریپریشن سے ریگارڈنگ آرٹیکل وغیرہ وہ سب کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ بہت اچھا اور پیسفل انوائرمنٹ ہے. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام ندا اسلم ہے اور میرا تعلق ساہیوال پنجاب سے ہے. میں یہاں الامین اکیڈمی میں CSS کی پریپریشن کے لیے آئی ہوں اور جہاں سے ہم قائد اعظم لائبریری میں بکس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہم کلاسز کے ٹائم پہ کلاسز کے لیے چلے جاتے ہیں اور ویسے ہم اسٹڈی یہاں پہ کرتے ہیں. یہاں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے کیونکہ اسٹڈی کے لیے آپ کو بہت اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے. میرا نام انسا ہے، میں بیسیکلی بکھر سے ہوں اور میرا ایڈمیشن الامین اکیڈمی میں ہوا تھا اور میں یہاں سے CSS کی تیاری کرنے کے لیے ادھر آئی ہوئی ہوں. اور یہاں پہ ہماری جو لائبریری ہے اس میں بہت زیادہ بینیفٹ تھے. مطلب یہاں پہ آ کے ہمیں نیوز پیپر، میگزین وغیرہ اور بکس وغیرہ اور ہمیں یہاں پہ وہ انفارمیشنز ایزیلی ہمیں مل جاتی ہے جو ہمیں اگر ہم گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی تیاری کر سکیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز پرووائڈ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر وغیرہ ہر چیز ہمیں ہمارے لیے میسر ہوتی ہے. شکریہ. جی رحیم صاحب، یہ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ اور کس طرح یہ کام چل رہا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. 900,000 بچوں کا آنا، چاروں صوبوں کے بچے ہیں، کشمیر کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، فری لوڈ شیڈنگ ماحول دینا، پانی کا بندوبست کرنا اور بڑے انتظامات ہوتے ہیں. بڑا نازک ہے اور ہر بچے کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے. 2 3 4 بچے ہوں گھر میں تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ 1000 بچوں کو کیسے سنبھال رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1988 میں یہاں اپنی سروسز دے رہا ہوں اور 2021 سے ایز اے چیف لائبریرین PPSC کے تھرو BS19 میں کام کر رہا ہوں. تو آپ کا کویشچن بڑا اچھا ہے. ایسا ہے کہ جب قوموں کا عروج اور زوال آتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو زوال آتا ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں اور دنیا میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ 1988 سے یہ میرا گھر ہے. میں صبح شام ہر وقت ادھر ہوتا ہوں اور جتنے بچے پورے صوبوں سے آتے ہیں میں انہیں اپنے بچے، اپنے بھائی سمجھتا ہوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. ان کی کوئی بھی کتاب کو ضرورت ہوتی ہے تو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بھی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ گھر سے دور، گھر جیسا ماحول میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں پورے پاکستان کو سرو کر رہا ہوں اور بچوں کی نیڈ کو پورا کر رہا ہوں جس سے وہ اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور پنجاب گورنمنٹ جو ہمیں بجٹ دے رہی ہے اور میاں مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ان کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. آپ نے جی آج ہمارے ساتھ پروگرام دیکھا. قائد اعظم لائبریری بہت بڑی تاریخ ہے. کسی نے کہا تھا کہ اچھی قوم چاہیے تو اچھی ماں دیں اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی مائیں جو ہیں وہ اچھی قومیں تخلیق کرتی ہیں. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ جو اچھی کتابیں ہیں اچھی قومیں تخلیق کرتی ہیں. تو اگر آپ اچھی قوم بننا چاہتے تو اچھی کتابیں پڑھا کریں. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو لکھنے والے ہمیں اچھے چاہیے، دوسرا پڑھنے والے اچھے چاہیے.
آخر میں یہ کہوں گا کہ دنیا جن کو ہم کاپی کرتے ہیں، جن کو ہم رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں جو رائٹر ہوتا ہے ایک کتاب شائع کرنے کے بعد اس کی ریئلٹی اس کو اتنی ملتی ہے کہ وہ اپنے جہاز خرید لیتا ہے، وہ پراپرٹی بنا لیتا ہے، وہ جزیرے خرید لیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ جو مظلوم اگر کوئی طبقہ ہے تو لکھنے والے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کتابیں پڑھیں. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کتاب اگر خود نہیں بھی پڑھ سکتے، اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے تو آپ نے پھر ایک کتاب ہر مہینے لے لی، اور جب آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ کے جو بچے ہیں ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا دوست، اچھا ساتھی وہی ہوتا ہے کہ جو اچھا مواد دے. آئیے عہد کریں کہ جب ہم آپ کسی کو خوشی کے موقع پہ ملتے ہیں یا غمی کے صورتحال میں ملتے ہیں تو ہم باقی تحفوں کے ساتھ ساتھ کتابیں دینا اور لینا شروع کریں. اور جو کتاب کا حریص ہوتا ہے وہ بہت کامیاب ہوتا ہے. جو کتابیں، جس گھر میں کتابیں ہوتی ہیں وہاں اولاد اچھی ہوتی ہے. آئیے عہد کریں کہ ہم کتابوں سے پیار کرنے والے بن جائیں.